अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्हें याद दिलाया है कि पाकिस्तान का आइन उसका आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 सदर पाकिस्तान पर यह लाजिम करार देती है कि वो आइन के तहत जिस वक्त असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब इस हवाले से कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज या कल अगले 48 घंटों में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। एक ऐसा वक्त जब असम्बली तहलील हुए 1 माह का तकरीबन वक्त गुजर चुका है और अब 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल और सदर मुमलिकत की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाने के बाद 7 दिन का वो पीरियड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस हवाले से किस किस्म की सियासी फ़िज़ा बनती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ही अहम मामला है और इसने इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल बर्पा की हुई है। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में जिस स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा आज के प्रोग्राम में, वो जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से रवाना हुए तो मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक हलचल है। एक वाज़े तौर पर आप कशमकश कह दें इसको, लड़ाई अगर ना कहें तो कशमकश की फ़िज़ा ज़रूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने उन इत्तहादियों के साथ जिनके साथ वो 16 माह इक़्तिदार में बैठे रहे। अब कुछ डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख के मुतालबे पर इस वक्त 3 जमातें एक सफ़े पर नज़र आती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। ये वो 3 जमातें हैं जो 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला बहुत ही डिफरेंट है। उनकी अपनी जमात में एक तकसीम नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान में 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि तारीख का ऐलान करे, लेकिन वहाँ से तारीख का ऐलान सामने नहीं आता। इस दौरान खबरें आती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा या फिर उनके करीबी समझे जाने वाले सिंध में सर्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। नैब की तहकीकात की बातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब रवाना हो जाते हैं, वो दुबई जाते हैं और वापसी पर ऐन वो वक्त जब बिलावल कराची से रवाना हो चुके हैं, वो ये बयान देते हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस की तारीख से पहले हल्का बंदियां होना आईनी तकाजा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मौक़िफ़ से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ नज़र आया। उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी से जब सवाल हुआ तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या कहा, वो ज़रा सुनिए। 90 दिन में इलेक्शंस होने, घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। यानी ये अजीब बात थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी ही जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले को एक तरीके से वीटो कर दिया। जो फैसला मरकज़ी मजलिस आमले ने लिया था, वो फैसला आसिफ अली जरदारी साहब के ज़बान से जारी होता हुआ नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जो ख़बरें हैं स्टॉप लिस्ट में मुख्तलिफ लोगों के सिंध में डाले जाने की, नैब तहकीकात की, शायद उस हवाले से कोई पेशबंदी करने की कोशिश है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच कुंडी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द स्टूडियो। सर, मुझे ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब शरीक चेयरमैन, 16 साल से वो पार्टी के तकरीबन तमाम फैसले ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं। क्या इस वक्त जो एक डिफरेंस आया है और घर और पार्टी के मामलात को अलग किया गया पार्टी चेयरमैन की तरफ से, तो क्या ये एक सॉफ्ट अनाउंसमेंट है कि जरदारी साहब रिटायर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप कह रहे हैं कि पिछले 16 साल से प्रेसिडेंट जरदारी साहब सारे फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन फ़ैसले वो ले रहे हैं अपनी मशावरत के साथ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मशावरत के बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो फ़ैसले लेते हैं वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ मशावरत करते हैं और फिर लेते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल फ़ैसले, पार्टी के फ़ैसले जो होते हैं वो सीसी फ़ैसले करती है, उसमें डिस्कशन होती है और उसके बाद एक फ़ैसला आता है और उसके ऊपर जो है वो सारे जो है उसके ऊपर वो करते हैं। पिछली सीसी में हमारी जो लीगल टीम है, जो हमारे सीसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने जिस चीज़ पे हमें ब्रीफ़ किया, उन्होंने कहा कि 90 डेज़ के अंदर जो है इलेक्शंस होने चाहिए। असम्बलियों की मियाद जब ख़त्म हुई है तो 90 डेज़ के अंदर जो है, और ये जो डिलिमिटेशन है ये जो है वो लेजिस्लेशन है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त है जब आप सीटें बढ़ा रहे हों, जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप सीटें बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये जो है वो है। तो इस लेजिस्लेशन
ہونا بھی ہے نہیں بھی ہونا، دونوں چیزیں اس کو لے سکتے ہیں. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا، ہم نے کہا کہ آپ جو ہے اس چیز کو تھوڑا شارٹ کرو کہ پچھلے سال آپ نے ایکسرسائز کر چکے ہیں. اگر آپ پچھلے سال ایکسرسائز کر چکے ہیں تو آپ کو سب کچھ تیار ہے، آپ نے ووٹرز کا 5% اوپر نیچے کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس آلریڈی سب چیزیں، تو آپ اس کو جلد کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ انہوں نے ہمیں کہا کہ بالکل ہم ڈیلیمیٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ساتھ ہم الیکشن کی ڈیٹ بھی دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ 30 نومبر ڈیلیمیٹیشن کی تو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اندھیرا، ٹنل کی اس طرف اندھیرا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی آپ جنوری دے دیں، فیبری دے دیں، آپ دے دیں. لیکن وہ 90 دن سے باہر ہے. دیکھیں آپ نے تو آئین کی بات کی نا، 90 دن الیکشن. وہی میں کروں، اگر وہ دینا چاہتے ہیں نا وہ دے تو دینا، اس کے بعد اس کے پر ہم ڈیبیٹ کریں گے ان کے ساتھ، جو بھی ہے ہم اپنا لیگل ڈیبیٹ اس کے بعد اس کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ بتائیں تو اسی کہ آپ الیکشن 90 آپ دن جنوری یا فروری کی تاریخ اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کو شک یہ ہے کہ یہ جنوری فروری میں سے بھی معاملہ آگے چلا جائے گا؟ اب صرف ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں، باقی پروگراموں میں باہر بیٹھتے کیفیز پہ جدھر بھی پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ الیکشن ہو جائے، کیونکہ سینٹ میں جب جو ہے آدھی سینٹ چلی جائے گی، چیئرمین چلے جائیں گے، ڈپٹی چیئرمین چلے جائیں گے، تو صدر پھر بھی خدا نخواستہ اس وقت یہ بات آ جائے کہ آدھی سینٹ نہ ہو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کوئی قانون سازی کرنی ہے، سینئر موسٹ کو شاید وہ بنا لیں. وہ تو سب کچھ کر رہی ہے نا، یہ جو نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے. نہیں جو پارلیمنٹ کرتے ہیں نا، قانون سازی کرتی ہے، جب سینٹ سے بل پاس کرتے ہیں آپ قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، قومی اسمبلی سے پاس کرتے ہیں، پھر سینٹ میں بھیجتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے، تو نہیں ہونے کوئی قومی اسمبلی نہیں ہونی. تو اگر اس وقت پھر آپ لوگ ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگ کہیں گے جی اگر نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی تو آپ نے جڑاں والا واقعے کے اوپر سینٹ کا اجلاس بلانے کی جو ریکوزیشن ڈالی تھی، اس کے حوالے سے بھی خبریں آئی، سائن جعلی ہیں، اور وہ دیکھیں اس کے لیے مجھے بہت زیادہ ہم پورے پاکستانیوں کو افسوس کرنا چاہیے، پورے قوم کو. کیونکہ دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ کا جو اگر ہاؤس ہے، ایک ہی ہاؤس ہے سینٹ جو کہ موجود ہے، آپ اقلیت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو آپ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے. اور ہمارے ساتھ جب باہر زیادتی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جمعے کے نماز کے بعد جلوس ہے، جھنڈے جلا دو، جلوس نکالو، سفیر نکال دو، اٹھا کے باہر پھینک دو، جلا دو، یہ کر دو، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اور ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ سلوک تو آپ نے کر لیا، اس کے بعد کہتے ہیں ڈیبیٹ بھی مت کرو. مطلب آج سینٹ کیوں خاموش ہے؟ آج سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں، بڑا افسوسناک امر ہے کہ جو چیئرمین سینٹ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن گنڈی صاحب پچھلے 6-8 مہینے میں، جب سے جنوری کے مہینے میں اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تحلیل ہوئی، آپ کا جو کچھ بھی موقف ہو، یہ تو سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی، آپ پارلیمنٹیرینز کو، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ان دو بڑے صوبوں میں آپ نگران حکومت کو کب تک اینڈلیسلی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ دیکھیں، جب 14 مئی کے الیکشن کا غالباً اعلان ہوا تھا، تو آپ کو بھی یاد ہے اور میں بھی آپ کو نہ پتہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا، ٹکٹیں ایشو کی تھی، ہم نے الیکشن کمیشن اپنی ٹکٹیں بھی جمع کرا دی تھی سمبلز کے لیے، ہم اس وقت بھی تیار تھے. لیکن الیکشن کے ڈیلے کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے. دیکھیں اس وقت حالات مشکل حالات بھی تھے، اور پھر ایسی باتیں بھی تھیں کہ جب آپ کہیں کہ میں کہوں جی عیسیٰ نقوی کے کہنے پہ میں نے اسمبلی توڑی، کہ عیسیٰ نقوی نے مجھے کہا تھا آپ اسمبلی توڑ دیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے. میں نے اپنے سی کو آن بورڈ نہیں لیا، میں اپنے سیاسی مشیروں کو آن بورڈ نہیں لیا، اور میں نے کر دیا. یہ سٹیٹمنٹ کوئی غالباً اپریل میں جا کے آئی ہے. پھر خود الیکشن کی تیاری اگر کرنی تھی مڈ جنوری میں، خود سی ایم نے کہا، سی ایم پنجاب نے کہا کہ یار یہ لوگ پکڑے گئے تھے، اگر کچھ دن پہلے پکڑے جائے تو میں شاید اسمبلی بھی نہ ٹوٹتی. فواد چودھری کے حوالے سے پرویز الہی صاحب جو ان کا پارٹی کا انٹرمس ہے. دیکھیں اور پھر آپ کو پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا پتہ ہے. آج اگر پنجاب کا سی ایم ہوتا، آج اگر خیبر پختونخوا کا سی ایم ہوتا، تو کیا وہ انٹرفیئر نہ کرتا الیکشنز میں؟ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ انٹرفیئر نہ کرتا؟ بالکل کرتا. الیکشن کمیشن کیا کر لیتی؟ نوٹس دیتی، جرمانہ کر دی، اور کیا کرتی؟ پہلے کیا کیا؟ اس وقت ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو مثال قائم کر رہے ہیں نا، اس مثال کو بنیاد بنا کے آئندہ انتخابات تاخیر کا شکار کیے جائیں گے. آج ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 21 ارب روپے، میں اگر آپ کے سامنے فگر رکھوں تو 16 مہینے میں جو آپ کی حکومت ہے اس نے 18,000 ارب سے زائد کا قرضہ لیا، تقریباً 19,000 ارب کا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، سب سے کم وقت میں قرضہ لینے والی حکومت آپ کی حکومت تھی، اور آپ کے پاس 21 ارب روپے نہیں تھے الیکشن کروانے کے. دیکھیں آپ نے جو ٹاپک یہ چھڑے نا، قرضہ لینے کا یا دینے کا جو بھی ہے، اس کے لیے آپ پورا ایک پروگرام کریں، سیگمنٹ نہ کریں. کیونکہ آپ پھر ایسے کریں کہ آپ ایک، میں 21 ارب کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں الیکشن کے لیے آپ ایسے کریں نا، پھر آپ ایک پروگرام کریں کہ بہت دور نہ جائیں، 1985 سے جائیں اور اٹھائیں کس حکومت نے کتنا قرضہ لیا، کتنا واپس کیا، تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے آپ کے توسط سے کہ یار ہم صرف شارٹ کٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا لیا. خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کتنا قرضہ لیا تھا؟
یا باقی پھر اس وقت یہ ہے کہ اس پہ ہم تیاری کر کے آ جائیں گے. پھر ہم بولیں گے اگر ہم نے 21 لیا یا 22 لیا جو بھی جتنے بھی قرض لیا ٹھیک ہے یا غلط کیا ہم اس کو ٹھیک ہوگا تو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے. معاملہ کہیں اور چلا گیا. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، ان کے بیانات میں، ان کی ڈائریکشن میں، سیاسی ڈائریکشن میں اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب ہلکی ہلکی مزاحمت والی وائبز دینے لگ گئے. دیکھیں کوئی آپس میں فرق نہیں ہے بیانات میں، اور جو سمجھتے ہیں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ان کو مایوسی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم یہ سنتے تھے، آپ بھی سنتے تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے بھی تھے کہ جی بلاول صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو اور زرداری صاحب کا یہ ہے اور ان کی بیانی میں فرق ہے. پھر ہم سے جان چھوٹ گئی، پھر پی ایم ایل این کی طرف چلے گئے کہ جی میاں صاحب اور شہباز شریف کا بیانی میں فرق ہے. سر سینٹر سٹیج آپ نے لیا نا، ریلی لے کے آپ نکلے ہیں، آپ لوگ تو ڈسکشن میں آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ہم ریلی لے کے کوئی ہم الیکشن کمپین نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں بلاول صاحب 16 مہینے جو غیر حاضر تھے، فورن منسٹر تھے، اس دوران کافی چیزیں ہوئی ہیں جو ہمارے اکثر پارٹی کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار وہ خود فوت ہوئے ہیں ان کی اور اب دیکھیں ساری فاتح خانی. آج ان کا صرف یہ ہے کہ وہ سکھر میں جو ہے وہ بے گھر لوگوں میں جو ہے وہ زمین تقسیم کرنے کے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم زمین دیں گے اور 20 لاکھ کے لگ بھگ ہم دے رہے ہیں، وہ ایونٹ ہے. حیدرآباد میں ان کا وہ صاف پینے کے پانی کے منصوبے کا افتتاح تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنڈولیسز کر رہے ہیں. کل وہ غالباً جو ہے وہ اگر آپ الیکشن کمپین نہیں کر رہے تو پریکٹیکلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کے اوپر کم از کم سرنڈر کر چکے ہیں کہ 56-57 دن کے بعد 90 دن پورے ہو رہے ہیں اسمبلی کو تحلیل ہوئے، کم از کم آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا. نہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ہمارے پاس الیکشن کے لیے تیار، لیکن الیکشن کمپین پھر آپ الیکشن کمپین کا آغاز نہیں، یہ الیکشن کمپین نہیں. دیکھیں الیکشن کمپین وہ ہوتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں. اب پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ جس ڈسٹرکٹ میں جائیں گے ان کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگ تو جائیں گے. پارٹی کے وہاں کے ایم پی ایز ہیں، فارمر ایم این ایز ہیں، ان کے پارٹی کے اور لوگ ہیں وہاں پر، ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، باقی آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کب ہے؟ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس انشاءاللہ بہت جلد، جب بلاول صاحب پہنچتے ہیں جمعرات کو غالباً انشاءاللہ لاہور، اس کے بعد وہ کال کرتے ہیں یا ویکینڈ پہ ہوگا یا کمنگ ویک میں ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنا اس کی ڈیٹ فکس نہ کرنے کی وجہ عموماً پہلے سے آپ ہفتہ 10 دن پہلے بتا دیتے ہیں. ہفتہ 10 دن پہلے نہیں ہوتی. کس چیز کا انتظار ہے؟ کسی چیز کا انتظار نہیں، بلاول صاحب کے لاہور پہنچنے کا انتظار ہے. لاہور پہنچنے کا انتظار کریں. اس تمام وقت کے دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بیانات شروع ہو گئے. معاملہ جو ظاہر ہے کہ جب سی سی آئی کے میں آپ نے ڈیسیجن لیا اس کے بعد سے شروع ہوا. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جب بوٹیاں کھانے کی باری تھی، بریانی کی دیگ میں سے چن چن کے آپ کھا رہے تھے، اب باہر بیٹھے آپ ڈیفینڈ نہیں کرتے. کس کو ڈیفینڈ کریں؟ حکومت بالکل کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس 10 وزارتیں تھیں اور باقی وزارتیں اللہ کے فضل سے پی ڈی ایم کے پاس تھیں. ہمارے پاس 10 وزارتوں کا حساب کتاب دینے کو ہم تیار ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور پی ایم ایل این کے کافی دوستوں نے کہا کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ حکومت جو بھی فیصلے کرتی ہے کلیکٹیولی کرتی ہے. تو ہم نے جو فیصلے کیے ہیں کلیکٹیولی کیے ہیں. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے کلیکٹیولی کیے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کو کس اس میں مشورہ ہے کہ ہم کلیکٹیو بات تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینی ایکسپورٹ کا فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، وہ کلیکٹیو تھا، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی. فار ایگزامپل ایک بات کر لیتے ہیں، چینی کے ایکسپورٹ کا فیصلہ ہمارا فار ایگزامپل غلط تھا، ای سی سی نے اور کیبنٹ نے کیوں پاس کیا؟ دیکھیں ایک چیز ہے بہت ٹیکنیکل چیز ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ایک چینل کو انٹرویو دیا پریزیڈنٹ صاحب نے دسمبر میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس حکومت کو مشورہ دیا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کے پاس جو چینی ایکسٹرا پڑی ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر لیں، کیونکہ کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے، ہمارے پاس نئی چینی آ جائے گی. اور دسمبر میں دیا تھا انہوں نے، ان کو سپٹمبر میں اکتوبر میں ان کو مشورہ دیا کیونکہ کرشنگ سیزن شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جب وہ نہیں کیا، لیٹ کیا، تو بہت سے میڈیا چینل چلا رہے تھے وداؤٹ اینی ڈیٹ. اگر آپ دیکھیں آج بھی بڑی آپ کو باریکی یہ سے پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا وہ کلپ دوبارہ سے بھیجا گیا میڈیا چینلز کو؟ آپ کے اور مہربان سوشل میڈیا؟ آپ کے مہربان نے آپ کو بھیجا تھا. سر ہمارے مہربان نہیں، آپ کے مہربان. ہمارے تو سارے مہربان ہیں، آپ بھی مہربان ہیں، ہر کوئی مہربان. میں جو اشارہ کر رہا ہوں نا آپ کے مہربان. مجھے بریک لینے دیں، شارٹ بریک کے بعد واپس مہربان نہیں کاٹ دیا. نہیں آپ کی بات، آپ یہاں کٹے گی کوئی بات نہیں، آپ جو بات کریں گے وہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کنڈی صاحب سے جو ہے نا بہت ہی اہم معاملات، اسٹاپ لسٹ کے اوپر کون کون ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں، اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں سیاسی، اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹری انفارمیشن میرے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب، صدر مملکت اگر آج یا کل 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کا مطالبہ بھی ہے، آپ کا اپنا ایجنڈا بھی ہے، آپ کا موقف بھی ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونے چاہیے، آئین اختیار بھی دیتا ہے صدر مملکت کو، آپ صدر مملکت کو سپورٹ کریں گے
یا نہیں؟ دیکھیں میں نے کچھ پروگرام میں یہ بات کی تھی پہلے بھی، میں نے کہا سنا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان الیکشن غائب بھی نہ ہو جائے. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ صدر مملکت یہ اور میں یہ اور میرے اختیار اور آپ کے اختیار ہے. دیکھیں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو جتنا علم ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے الیکشن کی، اور اس لیے ہم ان کو سٹریس کر رہے ہیں کہ اس کو دیں. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی نے کہ رہنما ان کو لیٹر لکھا، کیا ان کے پاس اپنی ٹیم نہیں ہے؟ ان کو اپنا عقل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ پی ٹی آئی کے لیٹر کے بعد ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا یعنی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ صدر مملکت نے جب 9 تاریخ کو اسمبلی تحلیل کی، اس وقت صدر مملکت نے جو 2 کام کرنے تھے، نگران کابینہ کا تقرر اور الیکشن کی تاریخ، اس وقت کر دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اداروں کو آپس میں بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر ایک بڑا کریڈیبل شخص ہے، ماضی میں اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بڑا اچھا ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے تھا، پریزیڈنٹ صاحب کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو خط کے ذریعے جواب نہیں دینا چاہیے تھا. ان کے پاس جاتے بتاتے کہ جی سر یہ آپ کا ایشو ہے. مجھے الوی سے بہت سے ایشوز ہوں گے، پولیٹیکل ہیں، جو بھی ہے اس کے جو ہے کنڈکٹ ہے، جو بھی ہے اس نے جو 5 سال میں کیا ہے، اس کے علاوہ پریزیڈنسی ہے یہ. اس کو بتا دے کہ جی آپ کے اختیار ہے، میرے اختیار ہے، ادھر جا کر ایک دوسرے کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے کمرے میں بیٹھ کے تو اچھا ہوتا. یہ سر بازار تماشا سیزنڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئین کی خالق جماعت ہے آپ کی، آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ سیکشن 57 میں کر کے آپ نے سمجھا کہ آپ نے آئین تبدیل کر لیا؟ آئین کے تحت صدر کا اختیار ہے، جو آئین کی پروویژن ہے وہ کیسے ایک سمپل قانون سازی جس میں نمبرز بھی موجود میں نے آپ کے پچھلے آپ سے پروگرام کیے ہیں 2-4، میں نے کہا تھا اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہم بھگتیں گے. اگر ہم نے غلط کام کیا تو بھگتیں گے. آپ نے کہا نا کہ چلیں پھر بھگتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، بھگتوں پہ بات کر لیتے ہیں. کاروباری شخصیات سے ملاقات کی چیف آف آرمی اسٹاف نے کراچی میں، بلاول بھٹو زرداری سے، اس کے حوالے سے سوال ہوا ڈنڈے سے معیشت ٹھیک کرنے کے حوالے سے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا اس پر، وہ ذرا سن لیں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارا خیال میں، میرا خیال میں کہ یہ جو معاشی بحران ہے وہ اس میں اتنے مسئلے ہیں کہ اتنا جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حل نکلنا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. صرف منتخب نمائندے حل نکال سکتے ہیں. ایس آئی ایف سی بنی، اب ایک کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے بجلی چوروں کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف، ڈالرز کی ہولڈنگ کرنے والوں کے خلاف، اور بڑی نمبرز بھی تبدیل ہوئے ہیں. ڈالر کہاں تھا 338 پہ، وہ 300 کے قریب، 298 کے قریب آ گیا اوپن مارکیٹ میں. انٹر بینک میں بھی کچھ نیچے آیا ہے. چینی کی قیمت بھی کچھ کم ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ چیزیں تھوڑی سی امپروو ہوئی ہیں. تو ایس آئی ایف سی اور یہ جو سارا کام یہ چل رہا ہے ایسے ہی چلنا چاہیے، منتخب نمائندوں کو یا پھر آنا چاہیے؟ اچھی بات ہے یہ چیز ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ذخیرہ اندوزوں پہ یا میجورٹی جو ڈالر اور یہ اسمگلنگ رکی ہے بارڈر پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ اس کا ہے. اور باقی چیزیں بھی ہیں. مافیا پہ بالکل، چاہے وہ میری پارٹی کا ہو چاہے کسی اور پارٹی کا، اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. ذخیرہ اندوزوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ مافیاز جو ہیں اس نے اس پورے ملک کو تباہ کی ہے. وہ مافیاز جب ہماری حکومت آتی ہے، پی ایم ایل این کی آتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، ایکس وائی زیڈ جس کی بھی آتی ہے، وہ ان جو ہے ان ایوان تو بھی نہیں ہے، لیکن اس سیکٹریٹ اور حکمرانوں کے کوریڈورز میں وہی آپ کو ٹائی سوٹ پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. جہاں تک آرمی چیف صاحب نے میٹنگ کی ہے کاروباری شخصیات سے، انہوں نے بھی اپنی بریفنگ دی ہے، سیکورٹی کے حوالے سے بھی دی ہوگی. اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی لاہور میں میٹنگ کی تھی، ایپٹما سے بھی میٹنگ کی تھی، اپنا روڈ میپ بھی دیا تھا، اپنا چارٹر آف اکانومی بھی بات کی تھی. بلاول صاحب نے اس سے لے کہا کہ منتخب نمائندے، کیونکہ آپ نے جو بھی قانون سازی کرنی ہوگی وہ اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے کرنی ہوگی. پارلیمنٹ ہوگی تو آپ کریں گے. اب اس میں آپ قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے آپ قانون سازی کریں گے، اس کی کیبنٹ ہوگی، اس پہ آپ جو ہے وہ کریں گے. اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے جو، لیکن ہمارے جو تاجر بھائی ادھر گئے تھے جو بھی تھے، اب ان کو میں کیا کہوں، بس ٹھیک ہے، حذف کر دیتے ہیں الفاظ، حذف کر دیتے ہیں. چلیں میں آپ کو زیادہ مشکل پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ میرا یہ تھا کہ میں اگر کہوں عمران خان کی طرح کہ حاضر سروس ٹھیک ہے اور ریٹائر غلط ہے، یہ باتیں نہیں ہونی. دیکھیں اگر آپ جس کے پاس ٹھیک ہے، اب حکومت ہے، سیکٹریز ہیں، حکومت ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی سیکٹریز یا ان کے منسٹر ریٹائر بھی ہو گئے ہوتے ہیں. تو آپ بولیں جی آپ سے پہلے والا بڑا برا تھا اور آپ بڑے اچھے ہیں.
اور ہر ریٹائرڈ کو اب اگر ایسے خدا نخواستہ برا کہیں گے اور آپ بڑے اچھے ہیں تو یہ تاج ہے تو ہر جماعت کے آپ ساتھ بطور منتخب حکومت آپ کس مصلحت کا شکار تھے؟ 217 پہ اسحاق ڈار جس وقت انٹر بینک میں چلیں زبردستی لے کر آئے، 245 پہ اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا تھا، ایل سیز جس طریقے سے کھل رہی تھی وہ سب کو معلوم ہے، اس وقت آپ نے یہ ڈنڈے کے زور پہ کیوں نہیں کر لیا؟ لوگ حق بجانب ہوں گے یہ سوال کرنے میں کہ اگر آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے، آپ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ایس او ایز کا معاملہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا معاملہ نہیں فکس کر سکتے، آپ جو سخت فیصلے ہیں وہ نہیں لے سکتے، تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سخت فیصلے لینے چاہیے تھے، اور میں کیونکہ کیبنٹ کا حصہ تھا لیکن میں نے کبھی کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اور اسحاق ڈار صاحب کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ آ کے بتانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں لے سکتے تھے سخت فیصلے. وہ کہتے ہیں کچھ نادیدہ قوتیں تھیں جنہوں نے ڈالر، وہ نادیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی یہ بات سنیں، پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، آپ کا یہاں پہ اب نیچے غیبی ہاتھوں نے کر دیا. نہیں، آپ نیچے سائیکل بھی چوری ہو جانے بولیں گے یہ نادیدہ قوتوں نے چوری کی، مطلب سائیکل چوری ہونے سے لے کے جہاز چوری ہونے تک جو ہے نا سب یہی کہتا ہے جی فلاں کوئی نہیں ملتا نا ان کے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا بھگتیں گے، لیجسلیشن جس طریقے سے ہوئی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی. 54-55 بل جو ہے وہ 2 دن میں پاس ہو گئے. آپ کے جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے یونیورسٹیاں دیکھیں، آپ کے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں ان کو نام بھی نہیں پتا کون سا بل آ رہا ہے، ان کو نہیں پتا اس بل میں کیا ہے. پارٹی نے کہہ دیا آئی ایس بولنا ہے، آئی ایس بول دیا، نو نہیں بولا کسی نے، اور کم تعداد میں کورم بھی پورے نہیں تھے، اس طریقے سے بل پاس ہوئے. آپ نے کہا تھا بھگتیں گے. یہ 2 معاملات، آفیشیل سیکریٹس ایکٹ، آرمی ایکٹ، یہ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں. موسٹ پروبیبلی قاضی فائز عیسیٰ ٹیک اپ کریں گے، سندھ بار کاؤنسل گئی ہوئی ہے. آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں اگر ہم نے پاس کیے اس بل کو، پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں اور گئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا، اگر پارلیمنٹ نے پاس کیا تو پھر پاس کیے انہوں نے، کیوں کیے؟ صدر کہتے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے. اگر نہیں کیے، دیکھیں اگر نہیں کیے تو ڈیفینیٹلی اگر صدر نے دستخط نہیں کیے تو وہ بل نہیں بن سکتا ہے. اور اگر صدر نے دستخط کیے ہیں، صدر کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس کیا نا بل، صدر کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کون سے پہ دستخط کیا کون سے پہ نہیں کیا. دیکھیے آپ اتنے ذمہ وار عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ناک کے نیچے چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے، کبھی کہتے ہیں میں نے دستخط کیے. اب مطلب اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ نے واپس کیے ہوں گے نا بل، اور اس کے اوپر کوئی آپ نے خدشات کے اظہار کیا ہوگا کہ میں یہ اس شک پہ اس پہ وہ لگاتے ہیں نا کہ اس کو آپ ٹھیک کریں اور دوبارہ کر دیں، ہم اس پہ ایسا نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے کیے ہیں تو آپ نے بھیجیں گے تو آپ کے پاس ریکارڈ پڑے گا آپ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے پاس. اور اگر یہ چیزیں ہیں، اگر صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کیے تو پھر تو نہیں کیے، تو پھر تو بل نہیں بن سکتا ہے. اور اگر کیے ہیں اور ہم نے پاس کیے ہیں تو پھر تو گنڈی صاحب، بلاول بھٹو زرداری کراچی سے نکلنے کے بعد جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ اس طریقے سے ہے کہ جب کسی کو مورچے کو گھیر لیا جائے چاروں طرف سے تو اندر بیٹھا ہوا بندہ کہے کہ ویری گڈ، اب ہم چاروں طرف حملہ کر سکتے ہیں. وہ چاروں طرف کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، نون لیگ، جے یو آئی ایف سمیت تمام اتحادیوں کو بھی، اور جو ادارے ہیں ان کی طرف بھی. وہ تھوڑا سا گفتگو جو یہ اس معاملے پر ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، چیئر ٹیکرز نہ بنیں، کیئر ٹیکر رہیں. تو واٹ از ایگزیکٹلی دا اسٹریٹجی؟ چیئر ٹیکر اور کیئر ٹیکر سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر یہ چیز لمبی ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پھر تو چیئر ٹیکر والی بات ہو گئی نا. اور جہاں تک اتحادی جماعتوں کو انہوں نے کہا کہ ہم نے لمبی ہونے سے مراد آپ کا 90 دن سے باہر نکلنا ہے یا فروری سے آگے جانا ہے؟ 90 دن سے باہر، اور پھر فروری میں بھی اندھیرا ہے، بادل ہیں، گہرے بادل نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ سب سے زیادہ بات آپ کرتے ہیں، کیوں گہرے بادل نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ الیکشن کب ہونے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے الیکشن رپورٹ کرنا ہے. کر دیں نا آپ رپورٹنگ کے لیے تیار ہیں؟ میں رپورٹنگ کے لیے تیار ہوں، نہ ہونے کے درمیان ان تمام معاملات پہ آپ بتائیں. تو سب کو اس مسئلے میں دیکھیں، جو میں پروگرام کر رہا تھا نا کہ یار یہ اسلام آباد میں کوئی 6-7 وزیر اعظم گھوم رہے ہیں، 10 وزیر اعظم گھوم رہے ہیں، 2-3 تقریریں بھی تیار کر لی ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا گیا اور ہم تو بس بیٹھے ہیں اپنی اسپیچ کرنی ہے. تو الیکشن بھی اسی طریقے سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور عدالتوں کے ذریعے جائے گی آگے؟ نہیں، اب یہ تو دیکھیں ہم تو اس کو ڈسکس کر کے اپنی حلقہ بندیاں جائیں گی عدالتوں میں، لمبا چلیں گی. دیکھیں عدالتوں میں اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ چلے جاتے ہیں عدالت میں کہ میری حلقہ بندی میرے کانسٹیٹوئنسی کی یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، چیزیں لمبی ہوتی ہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ روک سکتے ہیں. آج پیشی، ہفتے بعد پیشی ہے بھئی. ایک بہت آج جیسے CCI میں نہیں کرنا تھا نا. دیکھیں آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی ہم دوبارہ گھوم کے آپ ہی کے اوپر آتی ہے. نہیں CCI دیکھیں پرابلم یہی ہے نا کہ آپ آئین تو پڑھ لینا. سر ہم نے پڑھا ہوا جن کے ساتھ آپ نے آپ جو ہے نا، اب یہ پرابلم آئین کے ساتھ 51(5) کے تحت میں آپ کو یار بات سنیں، ہمارا ٹائم بارڈ نہیں ہے. میرا موقف اگر آپ ہمارا پرابلم یہ ہے نا، ہمارا پرابلم یہ ہے جو لائٹر موڈ میں بھی بات کریں، زیادہ سیریس میں ہوں کہ مولوی کے پاس جو ہے نا کہ مجھے اس قسم کا فتویٰ چاہیے، ٹھیک ہے نا.
تو اب آئین میں وہی فتویٰ آپ لے لیں. 51(5) کے تحت ہے نا نیشنل اسمبلی, آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, ٹائم بارڈ نہیں ہے. 224 ٹائم بارڈ ہے, 90 دن بتاتا ہے. حلقہ بندیوں کے لیے کوئی ٹائم ہم 224 کے اوپر ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کو جلدی کر لیں. اوکے, دا فائنل کوسچن. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بلاول صاحب کی اتحادی جماعتوں کا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتیں میجورٹی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن پہلے ہم نے کہا, انہوں نے کہا 90 ڈیز, اب وہ کہہ رہے ہیں فروری مارچ بھی ہو جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور یہ چیزیں, اور پھر ایک اتحادی جماعت کہتی ہے ہم تو عدم اعتماد کے فوراً بعد الیکشن کے لیے تیار تھے, جنہوں نے 4 کریم وزارتیں بھی لے لی, ڈپٹی اسپیکرشپ بھی لے لی, حلوہ بھی کھا لی, اور بعد میں کہا کہ شکر اور گھی کم تھا. صحیح. فائنل کوسچن بڑا شارٹلی مجھے بتا دیجیے گا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, کچھ خبریں چلی بیک ڈور رابطے ہیں, ممکنہ رابطہ کار غالباً اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا ہیں. از دیر اینی چانس؟ نو, اس میں نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں کہ دیکھیں ماضی میں جو پولرائزیشن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, اس کی لیڈرشپ نے دیکھیں سی او ڈی کر لیا تھا. تو اگر گڈ پی ٹی آئی ہوگی تو اس کے ساتھ اگر پارٹی لیڈرشپ بات اوکے, دیر از اے گڈ اینڈ بیڈ پی ٹی آئی. چلیں, جب گڈ اور بیڈ طالبان ہیں اس ملک میں, اچھا ٹھیک ہے, تو گڈ اور بیڈ جو ہے اگر ہوئے تو اس کے اگر پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے کرنے, تو ڈائلاگس تو پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئی لیو اٹ ٹو دیٹ. بریک لینی ہے مجھے. بریک کے بعد مودی صاحب کے جو سیاسی حریف ہیں اور آئینی ماہرین ہیں, ان سے ذرا سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کریں گے جو کنڈی صاحب نے گفتگو کی, اور اس وقت صدر پاکستان ان کا اختیار ہے کہ نہیں, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو, ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت وہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کریں. اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا صدر مملکت جو 8 ستمبر 2023 کو اپنی 5 سالہ مدت ختم کر چکے ہیں اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں آفس میں جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا, جو کہ الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی میں جب تک انتخابات نہیں ہوتے وہ الیکٹورل کالج پورا ہوتا اور نئے صدر کا انتخاب ممکن نظر نہیں آتا, کہ صدر مملکت شاید آئین کے تحت دیے گئے اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے, معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. ایگزیکٹلی اس کے اوپر مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے اور آئینی اور قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب, ممتاز ماہر قانون ہیں, اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے علی گوہر بلوچ صاحب. پہلے علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بلوچ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر صدر مملکت عارف الوی آج یا کل انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں, مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہے اس سارے معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے ہم بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور الیکشن اگر مطلب اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ہم بحیثیت سیاسی پارٹی کے الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن جو کروانا ہے وہ پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن اناؤنس کرے. جو اب نیشنل اسمبلی میں اور پارلیمان میں جو اب قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا. اور اس سلسلہ میں آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا اور اس خط کے جواب میں الیکشن کمیشن آلریڈی ان کو جواب دے چکا ہے. ہاں, یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ایک اتحادی حکومت تھی جو کہ مقررہ وقت کے اوپر ختم ہو چکی ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کی تیاری میں ہیں, اور وہ سلسلہ میں ہم نے بھی اپنی جو ہے حلقوں میں عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹ وہ الیکشن کی اناؤنس ہو جائے گی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسے جلوس شروع کر دیں. اچھا, اس معاملے پر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب, کہ آپ کی تیاری بھی ہے, آپ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, جلسوں کی تیاری بھی کر رہے ہیں, الیکشنز بھی چاہتے ہیں, اس پر میں آپ کو کچھ سنواؤں گا بھی, لیکن پہلے میں ذرا فیصل چودھری صاحب سے پوچھ لوں. سر مجھے بتائیے گا, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 48 سب کلاس 5 جو صدر کو 2/3 اکثریت سے بننے والے آئین کے تحت اختیار دیتا ہے 90 دن میں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا, اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) میں ایک قانونی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے, وہ حق واپس لیا جا سکتا ہے؟ نقوی صاحب, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے. پاکستان میں 2 طرح کے قوانین ہیں, اور بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. ایک آئین ہوتا ہے جو کہ جس کو مدر آف دا لاز کہتے ہیں, اور دوسری جو ہے ثانوی قانون سازی ہوتی ہے جو کہ عام قوانین. اگر عام قوانین اور کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ آ جائے, یعنی کسی ایک ایسی بات کے اوپر 2 آراء ہوں, ایک رائے کو
आईन पाकिस्तान कमांड करता हो और दूसरी जो राय है उसको आम कानून सपोर्ट करता हो, तो जो तरीक़ेकार है या पाकिस्तान की आला अदालतों की तरफ से सेटल्ड प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का, वो ये है कि आईन पाकिस्तान को जो है वो उस पे प्रवेल किया जाएगा और उसको जो आम कानून साजी है उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा ऐसी सूरत में। सही। तो जो इलेक्शन एक्ट में कोई भी तरमीम की गई है वो इस सूरत हाल में एप्लीकेबल नहीं है, वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस के लिए है। ये आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 जो है वो बड़ी क्लियर है और उसमें वो प्रेसिडेंट साहब की चॉइस नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। वो आईन पाकिस्तान का हुक्म है, सदर पाबंद है कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत 90 दिन के अंदर की क्यों तारीख तो क्या ये बात सेटल हो चुकी है सिब्तान खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस में, जो जनवरी के बाद मामला हुआ जिसमें ये इख्तियार, इसका तयन, इस आर्टिकल की तशरीह कब किसरी तारीख देनी है, क्या आप समझते हैं ये सेटल हो चुका है या ये मामला दोबारा एंड अप करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जो सिब्तान खान केस है उसमें ये मामला जो है वो डिस्कस नहीं हुआ था। उसमें इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 52 डिस्कस हुआ था जो कि उस वक्त था। फिर जो पार्लियामेंट है उन्होंने उसमें बाद में अमेंडमेंट की। लेकिन उसमें ये फैसल जोहरी साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसमें ये तो डिस्कस हुआ था कि अगर गवर्नर ने तारीख देनी है, अगर उसने तहलील की, और सदर पाकिस्तान ने तारीख देनी है अगर उन्होंने तहलील किया, लिहाजा जो सदर पाकिस्तान ने अपने तौर पर तारीख दे दी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की, वो सदर को याद दिलाया गया था ये आपका इख्तियार नहीं है, विच मीन्स कि ये किसी न किसी हद तक सेटल हुआ हुआ मामला। देखिए ये सब वो सूबाई असम्बलियों का मामला था, यहाँ पे कौमी असम्बली तहलील हुई है और वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर हुई है। सो ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। उसमें आर्टिकल 105 की तशरीह की गई, रेड विद आर्टिकल 224। यहाँ पे आर्टिकल 48 की बात हो रही है, रेड विद आर्टिकल 44(2), जो कि ये कहता है कि सदर पाकिस्तान उस वक्त तक सदर रहेंगे अपने फुल्ली इख्तियारात के तहत जो आइन में उनको हासिल हैं जब तक नए सदर अपने ऑफिस में नहीं आते। सही। फैसल जोहरी साहब मेरे साथ रहिएगा। अली गौहर बलोच साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी बड़ी तैयारी है इलेक्शन की और सब कुछ आप लोग अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनिएगा ज़रा, ये आपके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। बलोच साहब, आप तो कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं आप भाग रहे हैं, आप खौफजदा हैं, आप उस वक्त भी भाग गए थे, आज फिर भाग रहे हैं। देखिए, मैं तो जब आपने कहा कि मुझे कोई क्लिप सुनाने लगे हैं तो मैं समझा कि शायद आप PMLN के किसी लीडर का मुझे क्लिप सुनवाएंगे इलेक्शन के डिले के हवाले से। देखिए, बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब, आपको पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है और जाहिर है जो हम इत्तेहाद में पार्टी शामिल थी, जो कि अपोजिशन में भी हमारा इत्तेहाद रहा, जब गवर्नमेंट बनी वफाक में तब भी वो हमारे इत्तेहादी रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपके इल्म में है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, और बिलखसूस वो वक्त जिस वक्त में कि अब आगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए जा रही हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, तो जाहिर है कि ये वो टाइम होता है जब इस तरह की बातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं आपसे बात इस वजह से पूछ रहा था, देखें वो यकीनन आपकी जमात का हिस्सा नहीं है, वो एक और पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इत्तेहादियों का ये जो गुलदस्ता उन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, इसकी खुशबू रहती दुनिया तक कायम रहेगी। अब खुशबू के साथ साथ इस गुलदस्ते के कुछ फूल ताने भी दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सियासी तौर पर जिस तरह से कि मैंने बताया कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं। हाँ,
सियासी तौर पर तनकीद करना हर पॉलिटिकल पार्टीज का ये हक है, वो दूसरी पार्टी के बारे में कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल को अगर इलेक्शन के बाद कोई ऐसी सूरत हाल हो, हम और पीपल्स पार्टी फिर किसी इत्तेहाद में हो या ना हो इत्तेहाद में, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हों, तो ये सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। ये ज़रूर है कि वो रवायात जिसके ज़रिए पाकिस्तान में गालम गलूच ब्रिगेड बनाए एक पॉलिटिकल पार्टी ने, अपने हर सियासी मुखालफ को सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर मामलात के ज़रिए गालम गलूच का निशाना बनाया, पाकिस्तान में तफरीक पैदा की, पाकिस्तान में नौजवानों के जज्बात को भड़काकर पाकिस्तान में आग लगाई, और आज उन नौजवानों को और उन लोगों को पहचानने की मतलब पहचानने से भी इनकारी हो गए हैं। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN अब वो सियासत नहीं करेगी जो 90 की दिहाई की है। हाँ, वो अगर ये समझते हैं कि हम भाग गए हैं, तो बिलावल साहब को कहें कि भाई आप इलेक्शन अनाउंस करवा सकते करवाएं, और अगर हम इनकार करें तो फिर ये बात करें। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी साथ ही साथ एक बयान आया, बिलावल भुट्टो साहब को आप वो बयान भी सुनवा दें कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है और वही फैसला करेगा। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है उनके बंदे स्टॉप लिस्ट में डल जाएंगे, खबरें आने लगेंगी, नैब का हाथ पड़ रहा है, तगड़ा हाथ पड़ रहा है, तो किसी एक बंदे का छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो क्या हो गया? देखिए, बात ये वही बात आ गई ना। खैर, मुझे मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई नैब का हाथ पड़ रहा है या कोई खबरें चल रही हैं, मैं तो खबरों का रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ जी, वो मतलब है बिलावल साहब बेहतर या उनकी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस इस किस्म के हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम की और आपकी वसात से मैं ये याद करूंगा। हाँ, दूसरी बात ये है जो इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत की है, उन्होंने भी यही कहा है कि हल्का बंदियों के बाद शायद कोई 30 डेज या कोई इतने दिन आगे लगने। मेरा ख्याल है कि एंड जनवरी स्टार्ट फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है? सर मेरे साथ रहिए फैसल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत के पास ये जो 48(5) का इख्तियार है, ये तो पहले दिन से मौजूद है। ये 11 सितंबर को ये खबरें आना, एक गैर ज़रूरी डिले, जिस दिन 9 अगस्त को उन्होंने असम्बली तहलील की थी, फ़ौरन ही ये काम कर देते। अब 11 सितंबर को करेंगे, 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास हैं शेड्यूल जारी करने के लिए, फिर 54 दिन जो है वो पूरे नहीं होते, मामला 7 नवंबर को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, उससे आगे निकल जाता है। तो आपको लगता है कि सदर अलवी जो हैं उन्होंने जानबूझकर इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया और अब डेट दे के अपना जो तहरीक इंसाफ वाला एंड है वहाँ पर हीरो भी रहेंगे और काम भी नहीं हो पाएगा? देखिए ईसा, ये तो कमेंट जो है वो ज़्यादा सदर पाकिस्तान का ओहदा ऐसा है जिसके बारे में ऐसे कमेंट मैं मुनासिब नहीं समझता। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सदर में अगर अलवी साहब बैठे हुए हैं, बाज़ लोगों को पसंद होंगे, बाज़ को नहीं पसंद होंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का हिस्सा है आइन के मुताबिक, जो सदर का ऑफिस है। तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जब उन्होंने असेंबली तहलील की तो उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने मुशावरत की, इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखी और उनको इनवाइट किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन साहब ने थ्रू द रीजंस बेस्ट नोन टू हिम उन्होंने नहीं मुलाकात की ये सदर मुमलिकत से, जो कि करनी चाहिए थी, और वहाँ यही स्टांस ले लेते लेकिन मुलाकात करनी चाहिए थी। और दूसरा लेटर उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा तो उन्होंने एक राय दी। अब उस राय के ऊपर आज भी आई थिंक रिपोर्ट हुआ है कि लॉ मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई है। तो सदर जो है वो ज़ाहिर है एसरटेन करेंगे कानूनी पोजीशन अपनी, जब से जो अब हम जिसको आपने डिस्कस किया है, तो उसके बाद ही अपनी जो है वो मामलात करेंगे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि देर से जो है नताइज जो है वो ख़राब होते हैं और जो इलेक्शंस का टाइमली इनकाद है उसको जो है गुजरन पहुँचती है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी तो जहन में रखें ना कि जब सूबाई असम्बलियों के तोड़ी गई KP की और पंजाब की, तो पहली दफ़ा तारीख में सियासी क़ुव्वतें जो है पार्लियामान के अंदर बैठी हुई और उस वक्त की हुकूमत के अंदर बैठी हुई इंतमाज़त के साथ वो इस्तेमाल हुई आइन शिकनी के लिए। आर्टिकल 224 की जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो जब उस वक्त तमाम हमारे वकला, सीनियर या जूनियर वकला सब इसी बात पर रोना रो रहे थे कि अगर एक दफ़ा आप ये एवेन्यू खोलेंगे
تو اس کے بعد یہ فیوچر میں بھی ہوگا. اور اب جو ہے کہ پہلے یہ الیکشن کمیشن صاحب میں اگر آپ کو یاد ہو تو قاسم سوری کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں یہ اتنے مہینے چاہیے, ہم الیکشن کروا دیں گے. پھر جب وہ اسمبلیوں کا کیس آیا سبطین خان اور دوسروں کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے اور سیکورٹی دیں, ہم الیکشن کروا دیں گے. پھر 8 اکتوبر کی ڈیٹ تھی اور اب وہاں پہ بھی نہیں آئی ہے. تو الیکشن جو ہے وہ تو جمہوریت کی بنیاد ہے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان میں تو جمہوریت تو نہیں ہوگی. کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے, نون لیگ بھی آ سکتی ہے. فیصل چودھری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صدر پاکستان بلحاظ آئین سب سے بڑا عہدہ ہے پاکستان کا. آپ کامنٹ نہ کریں, آپ رائے مت دیں, لیکن سوال تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدر مملکت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر اعتراض اٹھا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں, ان کے اوپر اعتراضات کو اپنے ٹویٹر سے پبلسائز کر دیتے ہیں, نیب ترامیم پہ یہی کام کر دیتے ہیں, لیکن الیکشن ایکٹ میں جو ان کے اختیار واپس لینے والی شک ہے اس کو دیکھ کے ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا. آرمی ایکٹ اور سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے وہ جب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا, پہلے وہ نہیں کرتے. تو یہ تاخیر جو ہے وہ صدر کی طرف سے تو دیکھنے میں آئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا کسی لا پہ جو اعتراض کرنا ہے یہ تو آئینی اختیار ہے ان کا, اور جو قانون سازی کا مروجہ طریقہ کار آرٹیکل 75 میں آئین نے دیا ہے اس میں پہلی دفعہ کسی بھی قانون کے اوپر یا ان کی کسی شکوں کے اوپر صدر مملکت اعتراض کر کے واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات آئی ہے کہ اب یہ بات آپ اور میں تو نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ آپ یہ بل واپس بھیج دیں, اور اب بل جو ہے واپس نہیں بھیجے گئے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن جس کا آپ گیزٹ نوٹیفیکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنے سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ صدر کی اسینٹ ہوئی ہے کیا ان بلوں کے اوپر دستخط ہوئے. سوال دونوں کے لیے بہت موجود ہے میرے پاس. لا منسٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ایسی اسینٹ نہیں دی گئی تھی, تو جب اسینٹ نہیں دی گئی تھی تو میرا خیال میں گیزٹ نوٹیفیکیشن کا ایشو ہونا صحیح. فیصل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سوال دونوں طرف موجود ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا. صدر چیف جسٹس امرتا بندیال انہوں نے اپنے آخری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خطاب کیا فل کورٹ سے, جہاں پر وہ نئے سال کی تقریب کا سے گفتگو کرے. تو انہوں نے کہا کہ آئینی ایشوز میں الجھا کر سپریم کورٹ کا امتحان لیا گیا. آئینی ایشوز میں اب الجھ کر اس معاملے میں سپریم کورٹ سرخرو ہوئی, اس امتحان میں کامیاب ہوئی یا نہیں, لوگ اس حوالے سے ان کی رائے جو ہے وہ منقسم ہے. اور یہ معاملہ بھی تاریخ کے اعلان کا 90 دن کا یہ بھی ایونچولی اینڈ اپ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب وہ کسی مصلحت کا شکار ہوں گے یا فیصلہ دیں گے بھی اور اس پر امپلیمنٹ بھی کروائیں گے, آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.